अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की किताब ही अल्लाह की रस्सी है। जो इसकी पैरवी करेगा वो हदायत पर रहेगा और जो इसे छोड़ देगा वो गुमराही पर होगा। इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि लोगों की 3 किस्में हैं। एक, वो शख्स जिसका दिल मर चुका है, बस ये वो शख्स है जिसका कोई दिल ही नहीं, इस आदमी के हक में आयत नसीहत नहीं बनती। दूसरा, वो शख्स जिसका दिल जिंदा और मुस्तअद होता है, लेकिन वो तिलावत की जाने वाली आयात को कान लगा कर नहीं सुनता, जिनके ज़रिए अल्लाह दिखाई देने वाली निशानियों के बारे में ख़बर देता है। या तो वो आयात उस तक पहुँची नहीं, या उस तक पहुँची तो हैं लेकिन उसका दिल इन आयात से हट कर किसी और चीज़ में मशगूल है और उसका दिल गैर हाजिर है। बावजूद दिल और अहलियत होने के इसे भी नसीहत हासिल नहीं होती। तीसरा, वो शख्स है जिसका दिल भी जिंदा है और वो नसीहत कबूल करने के लिए तैयार भी है। जब इस पर आयात की तिलावत की जाती है तो वो हाजिर दिल के साथ इसकी तरफ कान लगाता है और जो कुछ वो सुन रहा होता है इसके फ़हम के अलावा वो अपने दिल को कहीं और मशगूल नहीं करता। इसका दिल भी हाजिर है और वो कान भी लगाए हुए है। इस किस्म के लोग उन आयात से भी फ़ायदा हासिल करते हैं जो तिलावत की जाती हैं और उन आयात से भी फ़ायदा हासिल करते हैं जो मुशाहिदे यानी निशानियाँ जैसे आसमान, पहाड़ वगैरह से ताल्लुक़ रखती हैं। तो यहाँ पर हमें एक बहुत अहम बात पता चल रही है, क्योंकि हम रमज़ान के इस मुबारक महीने में कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा कुरान मजीद को समझें, एक ओवरव्यू ले लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है और जो हमारे माइंड में बहुत कॉमन किस्म की क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन्स हैं, हम उनको क्लियर करने की कोशिश करें। लेकिन हमें ख़ुद इसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी। एक एफ़र्ट तो वो होती है ना जो आपका इदारा कर रहा है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक टीचर आपको पढ़ा रहा है। लेकिन एक एफ़र्ट ये है कि जब आप यहाँ पर मौजूद भी हैं तो इट शुड बी मोर देन अटेंडेंस, कि हम ये देखें कि हम इन 3 कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में हैं। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस वाली बात पे होती है कि इंसान का दिल भी है, इंसान के पास सलाहियत भी है, लेकिन क्योंकि वो गैर हाजिर है इसलिए कोई भी चीज़ उसको वो फ़ायदा नहीं दे रही जो उसको देना चाहिए। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और दोबारा से अपने लिए रिमाइंडर लेते हैं इस बात का कि जब हमने सूरह अल-फातिहा को पढ़ा और हमने देखा कि सबसे अहम दुआ क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। इस रास्ते के लिए अब हमें बहुत से लैंडमार्क्स दिए जा रहे हैं, बहुत सी जगहों पे कॉशन दिया जा रहा है, मोहतात रवैये के लिए कहा जा रहा है। आज हम दूसरा पारा और कुछ हिस्सा तीसरे पारे का करेंगे, यानी कि सूरह अल-बकरा का पूरा जो ओवरव्यू है उसको समझ लेंगे। अगर हम सूरह अल-बकरा को देखें तो ये एक मदनी सूरत है, 2 हिजरी में नाजिल होना शुरू हुई थी। और जैसे कि सूरह अल-फातिहा में बताया गया कि 3 कैटेगरीज हैं लोगों की, कौन हदायत पाएगा, कौन हदायत नहीं पाएगा। तो सूरह अल-बकरा का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो हमें यही बताता है कि पहली अक़वाम की तरफ देखा जाए, बनी इसराइल की तरफ देखा जाए कि उन्होंने क्या क्या काम सही किए और क्या नहीं किए। इसके अलावा आज जो हम बहुत अहम बात पढ़ेंगे वो है चेंज ऑफ लीडरशिप की, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे पहले पारे में जब हमें बताया कि बनी इसराइल पे अल्लाह ताला की इतनी नेमतें थीं, इतनी रहमतें थीं, इतनी दफ़ा उनको माफ़ किया लेकिन वो नहीं बाज आए, तो अब वक्त आ गया है कि लीडरशिप को चेंज किया जाएगा। हमने बहुत से प्रोफाइल्स के बारे में पढ़ा और हमने वो रीज़न्स भी देखे कि क्यों बनी इसराइल को के ऊपर इतनी ज़िल्लत थी और इतनी ज़्यादा उनके साथ बुरा रवैया हुआ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट जो आज हम कवर करेंगे वो है कि इस्लाम में हमें पूरे के पूरा दाखिल होना पड़ेगा। पिक एंड चूज़ पॉलिसी नहीं चलेगी इस्लाम के मामले में, और यहाँ पर बेंच मार्क ऑफ सक्सेस भी हमें दिया जा रहा है। जैसे ही आप दूसरा पारा शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी डायनेमिक बात वो जो वहाँ पता चलती है वो तहवील किबला की है।
کہ قبلہ کی ڈائریکشن کو کیسے تبدیل کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ ان کا مذاق بھی بہت اڑایا جاتا تھا. بنی اسرائیل کے افراد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ہماری اپنی ایک ڈیفرنٹ آئیڈینٹی ہے، تو پھر آپ کو کیوں اس رخ پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے جو کہ ہمارا ہے؟ پھر تو آپ کو ہمارے میں اور آپ میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، آپ کی آئیڈینٹی تو پھر وہ نہیں ہے. تو مسلمانوں کو بہت سی باتیں سننے کو ملتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، اور تحویل قبلہ کے حکم آنے کے ساتھ ہی نماز کے دوران مسلمانوں نے نہایت ڈسپلن کے ساتھ اپنا رخ جو ہے وہ اس کو بدلا، اور رخ کو بدل کر دوسری ڈائریکشن میں آئے جو کہ بیت اللہ کی طرف تھی. اس پر بھی مسلمانوں کو بہت سی باتیں سننے کو ملی کہ مسلمانوں کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی ایک کام کرتے ہیں کبھی دوسرا کام کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شروع کی آیات ہیں، اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت تسلی دی ہے، اور مسلمانوں کو کہا ہے کہ یہ مذاق بھی اڑائیں گے، یہ باتیں بھی کریں گے، اور بار بار ریپیٹیشن ہے آیات کی کہ آپ اپنا رخ قبلے کی طرف رکھیں، جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبلے کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب وہ حکم دیا اور اس کے لیے پوری ڈائریکشن کو بدلا گیا، اور یہ حکم جب آیا تھا تو اس وقت یہ لوگ مسجد قبلہ تین میں تھے اور مسلمانوں نے وہ ڈائریکشن بدلی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈائریکشن جو ہے بڑی سمبولک ہے، اور اس ڈائریکشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ صحابہ کرام نے نماز پڑھتے ہوئے جب یہ حکم آیا تو نماز کے دوران اپنی ڈائریکشن کو بدلا، کہ کس طرح انہوں نے نماز کو توڑے بغیر، ایک دوسرے سے کوئی کویسچن اٹھائے بغیر کہ کیوں، وائی دس وائی ناٹ دیٹ، انہوں نے کیا کیا کہ پوری ڈائریکشن بدل دی. جیسے قبلے کی ڈائریکشن چینج کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اب بنی اسرائیل سے مسلمانوں تک ٹرانسفارم ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب لیڈرشپ کا رول جو ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا ہے. یہاں پر ہمیں تھوڑا سا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد الحرام یعنی بیت اللہ، جہاں پہ اب ہم رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. دوسرے پارے میں ریپیٹیڈلی بار بار اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، کہاں پر بھی ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کہیں پر بھی ہوں انہوں نے قبلہ رخ ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں اس میں خاص طور پہ ہمیں بہت ایفرٹ کر کے دیکھنا ہے کہ ہم قبلہ رخ ہوں. جیسے سفر میں کئی دفعہ افراد ہوتے ہیں، نفل نماز ہوتی ہے وہ آپ سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فرض نماز ہے اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا تو آپ نمازوں کو جمع کر لیں اور پھر جب آپ کسی جگہ رکیں، ریسٹ ایریا ہے، وہاں پر آپ وہاں پہ قبلہ رخ کے تعین کے ساتھ نماز پڑھیں. یہ کہ وہیں پہ گاڑی کو روکیں، سواری کو روکیں. اگر سواری ایسی ہے چلتی ہوئی ہے، مثلاً ٹرین ہے یا ایسی کوئی سواری ہے، تو اس میں بھی پھر آپ قبلے کے تعین کے ساتھ کریں. جیسے اکثر لوگ یہ آپ دیکھیں گے کہ دا ڈوم آف راک جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، لیکن مسجد الاقصی جو ہے وہ اس کے الگ ساتھ ہے. تحویل قبلہ کے بعد جو اہم میسج یہاں پر آتا ہے وہ کیا ہے؟ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ تم کون ہو، امت وسط ہو. امت وسط کہا گیا ہے. اگلی بات ہمیں کیا سمجھنی ہے؟ فاستبقوا الخیرات. ٹھیک ہے، ہمیں بتا دیا گیا کہ قبلہ رخ ہونا ہے، سفر میں کیا کرنا ہے، باقی معاملات میں ہم نے کیسے قبلے کا تعین کرنا ہے، قبلے سے ہمیں اپنی لیڈرشپ کا پتہ چلتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم ریچولز میں بہت زیادہ پڑ جائیں. ریچولز کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ صرف یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ کانشیس ہو کے میرا وضو کیسا ہے، میری نماز کیسی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، اس میں سحری ہے، افطاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اوور آل بیہیویئر ٹرانسفارم ہونا چاہیے، جو یہ عبادات ہمیں سکھاتی ہیں، اگر ہم نے یہ نہیں سیکھا تو ہمارا سارا پرپس جو ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا کہا گیا؟ امت وسط، بیلنسڈ نیشن. کس چیز میں بیلنس ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بنایا فطرت پہ گیا. تھوڑی سی بات ہم کریں گے کہ بیلنس نیشن ہونے کا کیا مطلب ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائے فطرت پہ ہے. آپ دیکھیں ایون ایز ڈاکٹرز، اگر ہمارا تھوڑا سا شوگر ادھر ادھر ہو جائے، کڈنی میں تھوڑا سا ہمارا کیمسٹری چینج ہو جائے، ہارٹ میں ایک چھوٹا سا پلگ آ جائے، بیلنس سے ہم ہٹ جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں ڈیزیز پروسیس شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حد تک ہمیں بیلنس پہ بنایا ہے. اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دل پہ بوجھ آتا ہے، آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی شروع ہو جاتا ہے. ہم ہر معاملے میں فطرت پہ ہیں.
فطرت میں جتنا ہمیں کھانے کے لیے کہا گیا اس سے زیادہ ہم کھانا شروع کر دیں، ہماری طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ نیند، سلیپ ڈس آرڈرز جو ہیں اس کے بارے میں آج کل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ جی سلیپ جو ہے وہ صرف ریپیئر کرتی ہے، لیکن اب اتنے زیادہ اور ہارمونز ڈسکور ہو رہے ہیں کہ سلیپ کا موڈ مینجمنٹ سے، ویٹ مینجمنٹ سے، ایون میموری سے، فوکس سے کتنا اسٹرانگ کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں وہ چیزیں رکھی، اسی لیے آپ دیکھیں جب آپ کو ڈپریشن، انزائٹی شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے آئی ڈیڈ سم تھنگ رانگ۔ آپ نے کسی کے بارے میں خوب بیک بائٹنگ کر لی، غیبت کر لی، لیکن دل پہ عجیب سا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ فطرتاً ہمیں اچھا انسان بنایا گیا ہے، اور ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارے اپنے اندر خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بیلنس ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنی نیڈز کی زیادہ پرواہ کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اپنی وانٹس۔ اس وقت جو ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا فتنہ ہے، پرابلم ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا میری نیڈ کیا ہے، میری وانٹ کیا ہے۔ تو نیڈ کیا ہوگی کہ آپ کو پانی مل جائے، وانٹ کیا ہے آپ کو سوڈا مل جائے۔ نیڈ کیا ہے کہ آپ کو لباس مل جائے، وانٹ کیا ہے کہ آپ کو ہر لباس بہت برانڈڈ ملے۔ نیڈ کیا ہے کہ آپ کو کمیونیکیشن کے لیے فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، وہ مل جائے۔ لیکن وانٹ کیا ہے کہ مجھے سرٹن برانڈ ملے، اس لیے نہیں کہ وہ میری ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے، اس لیے کہ اس برانڈ کو لینے سے سب لوگوں کے سامنے میرا بڑا امپریشن بیٹھتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس سٹیٹس سے آ رہا ہوں۔ اسی بیلنس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں عبادات دی گئی ہیں نا، وہ ہمیں یہ بیلنس سکھاتی ہیں۔ اسی لیے اسلام پہ چلنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ فطرت پہ آ جاتے ہیں، آپ اپنی نیڈز کو سمجھ پاتے ہیں، اور آپ اپنی وانٹس کو بھی ٹیم کر لیتے ہیں۔ جیسے عقیدہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں، طہارت کے بارے میں جانتے ہیں، عبادت جو ہے اس کو جیسے پرفارم کرنا چاہیے وہ سمجھتے ہیں، ریلیشن شپس کی نیڈز کو سمجھتے ہیں، اور ہم وہاں پہ یہ سلوگنز نہیں اٹھاتے کہ مجھے کیا ملنا چاہیے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اب جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو لیڈرشپ بھی ملی، مسلمانوں کو امت وسط کہہ کے ایک بیلنس نیشن بھی بتایا گیا، تو اب ہمیں ایک بات یاد رکھ لینی ہے کہ یہ وہ فارمولا ہے جو کہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی لائف کوچز اور ایکسپرٹس ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے پرنسپل سینٹرڈ زندگی گزارنی ہے۔ یعنی میری سیکیورٹی، سینس آف ورتھ کہاں سے آنی چاہیے؟ اپنے دین سے آنی چاہیے، اللہ سے تعلق کے ذریعے آنی چاہیے۔ مجھے گائیڈنس کہاں سے ملنی چاہیے؟ قرآن اور سنت سے ملنی چاہیے۔ جیسے ہمیں کوئی کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم پن لوکیشن لیتے ہیں، اسی طرح سے میری پن لوکیشن یہ ہوگی کہ قرآن کی کون سی آیت مجھے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا بتا رہی ہے، اور احادیث میں مجھے کیا پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مجھے کیا گائیڈ لائن ملتی ہے۔ اسی طرح سے وزڈم میرے اندر ہونا چاہیے کہ جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، حدیث کو پڑھا ہے، تو اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے وزڈم بھی آتا ہے جب آپ اس کی بار بار اپلیکیشن کرتے ہیں، بار بار آپ اس فارمولے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں یہ بولنا چاہیے تھا، یہاں اسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور الٹیمیٹلی آپ امپاورڈ محسوس کرتے ہیں۔ تو پرنسپل سینٹرڈ زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمارا کریئر ہے، ہماری فیملی ہے، ہمارا پلیئر ہے، فن ہے، ورک ہے، فرینڈز ہیں، اینیمی ہے، دین ہے، ذات ہے، آگے جا کر آپ کی فیملیز ہوں گی جس میں آپ کی شادی ہوگی، اسپاؤزز ہوں گے، ان سب میں پرنسپلز کام کرتے ہیں۔ کیونکہ جب افراد آئی، می اور مائی سیلف میں چلے جاتے ہیں تو وہ امت وسط نہیں رہتے، اور وہ اپنا رول جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ اسپیشلی ینگسٹرز یہی کام لے کر چل رہے ہیں، ہر بات پہ وہ کہتے ہیں دس از اباؤٹ مائی لائف، لیکن ہم بہت سے ایسے فیصلے جو کرتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، آپ دیکھیں اس سے سفرنگ ہماری پوری فیملی پہ آتی ہے، اور صرف فیملی تک نہیں رکتی۔ آپ دیکھیں ہمارا نیشن بھی سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، امت سفر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کہ یہ ایک بہت سینسٹیو میٹر ہے، میرا کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ صرف مجھ تک محدود نہیں ہے، اس کے بہت سے ریپلز جاتے ہیں جو پوری سوسائٹی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی کانسیپٹ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سیکنڈ پارے میں آتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ جو انسان اپنے اس رول کو پہچان لیتا ہے وہ پیپل پلیزر نہیں بنتا، اب اس کو لوگوں کا ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ اب اس کے نزدیک جو بہت اہم بات ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ مجھے اللہ کے آگے جھکنا ہے۔
خشیت اور خوف کے فرق کو یہاں آپ نے سمجھنا ہے. خشیت جو ہوتی ہے وہ بیسڈ آن نالج ہوتی ہے، اور جب آپ وہ ایکشن کرتے ہیں تو آؤٹ آف لو اینڈ رسپیکٹ کرتے ہیں. خوف ہوتا ہے ایک فالس قسم کا الارم ہوتا ہے، اور بس آپ ڈر کے رہتے ہیں. اکثر اوقات جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ خوف دلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دیں گے، تم گناہ گار ہو تو تمہاری کبھی معافی نہیں ہوگی، اور استغفر اللہ تم نے یہ کیا کیا کر دیا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نہیں بلڈ کر پاتے، بلکہ ہم خوف کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے جب ہمیں کسی ریلیجس گیدرنگ میں بھی جانا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہاں پر خوف دیا جائے گا، اور اگر کوئی خوف نہ بھی دے رہا ہو، کیونکہ ہمارے اپنے اندر وہ خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی ایمپلیفائی ہو جاتا ہے، اور ہم پھر اسی خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم پوری ایکٹیویٹی رمضان میں کر رہے ہیں، اور ویسے بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کی خشیت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو جاننا. جتنا آپ جانتے ہیں آپ کے اپنے اندر ایک آٹومیٹیکلی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے کیا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیات آتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رول کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے. ارسلنا فیکم رسولا، کہ اب آپ امت وسط ہیں، لیڈرشپ آپ کے پاس آ چکی ہے، آپ کو بیلنس نیشن بننے کے لیے کہا گیا ہے. تو ناؤ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مجھے کرنا کیا ہے. جیسے جب بھی ہماری کہیں ڈیوٹی لگتی ہے، کسی وارڈ میں لگتی ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں لگتی ہے، تو ہم فوراً پوچھتے ہیں کہ بھئی اب یہاں پہ کیا ایس او پیز ہیں، کس کے مطابق مجھے کام کرنا ہوگا. اور وہاں پہ یہ کام بتائے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہی کام اب ہم سب کے ہیں، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. یتلو علیکم آیاتنا، سب سے پہلے تو آیات کی تلاوت کرنا، وَيُزَكِّيكُمْ، اپنا تزکیہ کرنا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب کی، الکتاب قرآن کی، اور حکمت سکھانا، جو حکمت آتی ہے سیرت کے ذریعے، حدیث کے ذریعے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ہے، اور اسی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. اگر ہم تلاوت نہیں کرتے ہمارا دل نرم نہیں ہوتا. اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، نہ ہمارے اندر خشیت آتی ہے، نہ ہمیں مقصد حیات پتہ چلتا ہے. اسی طرح اگر ہم قرآن مجید پڑھنے کے بعد احادیث کو نہیں دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہیں سیکھتے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے پریکٹیکل ایسپیکٹس جو ہوتے ہیں زندگی کے وہ بہت ویک رہ جاتے ہیں. اور یہی تزکیہ ہے کہ جب ہم اپنی کانٹ چھانٹ کرتے رہتے ہیں کہ کن چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ فارمولا یہاں دیا جا رہا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. شکر کو کفر کے ساتھ اپوزٹ میں لایا گیا. ذکر، اگر کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا اللہ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسی افیلیشن نہیں فیل ہوتی، بہت سے ینگسٹر آج کل کہتے ہیں ویئر از گاڈ، تو اس کے لیے اللہ کو یاد کرنا پڑے گا. اور یاد کیسے کرنا پڑے گا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فارمولاز دی ہیں کس طرح سے یاد کیا جائے. اپنے فارمولے سے یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا اسٹرانگ ڈسکنیکٹ ہی رہے گا. تو اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے؟ دل میں بھی یاد کرنا ہے، زبان پہ بھی کرنا ہے، ایکشنز میں بھی کرنا ہے. اور ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے کا کیا کیا فائدہ ہے؟ ایسے افراد جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے. ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ شیطان سے بچائے گا. There will be peace in their mind and heart. اور یہ رزق کھینچ کے لاتا ہے. آپ کا ہیپینس انڈیکس جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو ایک اسٹرانگ کنیکشن فیل ہوتا ہے، آپ کو ہمیشہ ایک پروٹیکشن کی فیلنگ آتی ہے جہاں پر بھی آپ ہوتے ہیں، اور بہت آپ کی ویل بینگ جو ہے وہ بہتر لیول پہ جانا شروع ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے سمجھتا ہے. اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھے اپنی ذات میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے اندر یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں کی ایک جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک دور بھی قریب آتا ہے تو میں جاتا ہوں اور اس سے ایک ہاتھ قریب ہے، اور اگر وہ میرے ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں. یعنی پرابلم کہاں ہے؟ اگر آپ کو ڈسکنیکٹ فیل ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو پرابلم از ناٹ دیئر، پرابلم از ہیئر.
کیونکہ ہم اپنے کنیکشن کو سٹرونگ نہیں کر رہے. آج آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس کنیکشن کو سٹرونگ کرنا ہے, تو آپ دیکھیں کیسے کیسے آپ کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے. لیکن ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی وی آر دا چوزن پیپل اور ہم امتی ہیں, ہمیں ایسا دین دیا گیا ہے جو کہ بہت پیس لاتا ہے, بہت پرفیکشن کے ساتھ اس میں تمام معاملات ہیں, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بلڈ کروں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے نا اس میں کوئی ہائیز اینڈ لوز نہ آئیں, اور اسی کانسیپٹ کو یہاں پہ ٹھیک کیا جا رہا ہے. اگلی ایک آیت آتی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جس میں بتا دیا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب کو ضرور آزمایا جائے گا. ہمیں سے ہر شخص بیٹھ کے سوچے, ہو سکتا ہے دوسرا انسان مجھے دیکھ کے سوچا ہاؤ لکی ہی اور شی از, لیکن اس کی جو آزمائش ہے وہ وہی جانتا ہے. اور یہ آزمائشیں کس کس قسم کی ہیں. کہیں خوف ہوگا, کہیں بھوک ہوگی, کرائسس ہوگا, منی کرائسس ہوگا, کہیں پہ پیسوں کی کمی ہوگی, کہیں پہ ڈیزیز ہے, ڈیتھ ہے, اور کہیں پر آپ کی پروویژنز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہوں گی. کچھ نہ کچھ کم ہو رہا ہوگا, کچھ نہ کچھ زندگی میں ہو رہا ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک فارمولا ساتھ ہی کیا بتا دیا گیا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو لوگ صبر کرنے والے ہیں, جو اس فارمولے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے تو اتنا قرآن پڑھا, اتنی حدیث پڑھی, میں تو اتنی نمازیں پڑھتا تھا, میں تو روزے رکھتا تھا, پھر میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ اگر آپ سب کچھ کریں گے تو آپ کو ایک بہت بیوٹیفائڈ لائف ملے گی. کہا گیا کہ پھر آپ کا امتحان آئے گا, پھر آپ کو چیک کیا جائے گا, کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے. وہ جو ہم نے اپنے مائنڈ میں پکچر بنائی ہوئی ہے کہ سکون ہونا چاہیے, جیسے مختلف ایڈز میں آتا ہے, وہ زندگی ہمیں صرف جنت میں ملے گی, بلکہ ان ایڈ سے بہتر ہی ملے گی. وہ تو 30 سیکنڈ کا ایڈ چلتا ہے نا, وہاں پر تو نان اینڈنگ لائف ہوگی, نیور اینڈنگ لائف ہوگی, جہاں پر سب کچھ مل رہا ہوگا. اور ساتھ ہی کیا بتا دیا گیا کہ جب ان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور لوٹ کر بھی ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اس سلسلے میں یہ دعا بھی آتی ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ دعا پڑھا کرے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ساتھ ہی پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا, کہ اے اللہ مجھ پہ جو مصیبت آئی ہے مجھے اس کے لیے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر چیز دے دے. آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جب بھی وہ ایگزام دے کے آتے تھے یا کوئی اسی طرح ان کا کوئز ہے اور وہ کہتے تھے بہت خراب ہوا, تو میں کہتی تھی یہ دعا کثرت سے پڑھو, استغفار کرو اور یہ دعا کثرت سے پڑھو, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر کوئی نہ کوئی بدلہ دے گا. کیونکہ سم ٹائمز یو آر سو ویل پریپیئرڈ, آپ نے بہت اچھا سب کچھ پڑھا ہوتا ہے, بہت اچھا پرفارم کیا ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ کو کوئی سیٹ بیک ہو جاتا ہے جو آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا. اب آپ کیا کریں اس وقت؟ تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی اہم دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ کتنا اچھا ہوتا ہے, اس کے لیے ہر چیز میں بھلائی ہوتی ہے, اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہوتی ہے. اگر اسے خوشحالی ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہے, اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اسے صبر سے برداشت کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, دو چیزوں کے درمیان موو کر رہے ہیں, اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مشکل آئی ہے تو صبر کر رہے ہیں, کوئی خوشی آئی ہے تو شکر کر رہے ہیں. اس سے ہم کیا کرتے ہیں, اس بیلنس میں آ جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں ہو.